बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले शो में फ़ुटबॉल की बात करेंगे क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप का मेला सजने के लिए तैयार है। तमाम टीम्स जो हैं वो प्रैक्टिस सेशंस में भी हिस्सा ले रही हैं। वार्म अप मैचेस बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं और बहुत सारा फोकस जो है दुनिया का वो अब अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की तरफ होगा, जहां पर ये जितनी टीम्स हैं वो हिस्सा लेंगी साल 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में। और आई थिंक स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा यही स्पेक्टिकल होता है और इसके बारे में आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी दुनिया के कोने का रुख करें तो फुटबॉल एक बड़ी मकबूल स्पोर्ट है, बड़े मकबूल खेल समझा जाता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। अभी से लोगों ने अपनी टीम्स जो हैं वो चुनना शुरू कर दी हैं। हमारे कुछ टीम के जो दोस्त हैं स्पोर्ट्स 360 के, वो स्पेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी हम ऑल द बेस्ट कहते हैं। आज अपने पैनल से भी पूछेंगे कि क्या उन्होंने कोई ना कोई टीम अब तक मुंतखब की है। कुछ लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि मेसी की अर्जेंटीना जीते, फिर कुछ लोग कहते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया को खैराबाद कहीं वर्ल्ड कप उठाकर। तो ये तमाम ख्वाहिशें तो ज़रूर हैं, लेकिन इतना डाइवर्स वर्ल्ड कप है। कुछ फुटबॉल एक्सपर्ट से जब बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि आप सरप्राइज़ के लिए तैयार रहिए और एक सरप्राइज़ आपको इस वर्ल्ड कप में ज़रूर मिल सकता है। काफ़ी स्क्वाड्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जब आप कराची की बात करते हैं तो जो दो बड़े पॉपुलर इलाके हैं मलीर और लियारी के, और लियारी को तो ख़ास तौर पर मिनी ब्राज़ील भी कहते हैं, वहाँ पर मिनी रियो में तो उन्होंने अपने आप को ब्राज़ील की तरह ही ब्रांड कर दिया है। तो वो तो पूरा जो एक इलाका है वो ब्राज़ील को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ब्राज़ील के लिए कुछ खबरें ठीक नहीं हैं। अब तक कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक नेमार की इंजरी शायद ठीक नहीं हो पा रही और उनकी जो एक ओवरऑल इंक्लूजन है वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में तो वो शामिल हैं, वो काफ़ी ख़तरे में है। इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, डिफरेंट स्क्वाड्स के बारे में भी बात करेंगे और कुछ मसाइल ज़रूर हैं। ये अगर इनकी मैं निशानदेही ना करूं तो गलत होगा। ख़ास तौर पर आज एक बहुत ही मायूस कुन खबर आई और वो ये है कि एक बहुत ही पॉपुलर अवार्ड याफ्ता जो रेफरी हैं उनको डिपोर्ट कर दिया गया जब वो अमेरिका पहुंचे, सिर्फ उनकी एथनिसिटी की बुनियाद पर, क्योंकि वो ईस्ट अफ्रीकन नेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही मायूस कुन खबर थी। इसके ऊपर पूरी दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठा रहे हैं और उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। उसके अलावा कुछ टीम्स ऐसी भी हैं जिनको सिक्योरिटी की बुनियाद पर शायद बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुछ को एंट्री के दौरान, बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन के दौरान और फिर जब चेकिंग की बात करते हैं वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हमें हरासा किया गया। अगर आप ईरान की टीम की बात करें तो उनका तो स्केड्यूल ही चेंज हो गया, उनको मेक्सिको जाना पड़ा। लेकिन उसके अलावा कुछ ईस्ट अफ्रीकन टीम्स ऐसी हैं कि जब वो एयरपोर्ट पर उतरी तो उनको रिसीव करने के लिए भी कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो कुछ ऐसी खबरें ज़रूर आ रही हैं और इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। ख़ास तौर पर अगर आप एक और ख़बर आपको दें तो न्यूयॉर्क के अंदर भी एक मुजाहरा भी हुआ जिसके अंदर काफ़ी इन इक़दामात को जो है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई गई कि ये टीम्स के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है। तो अब से, अभी वर्ल्ड कप शुरू ही नहीं हुआ, कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन अब से जो है वो कंट्रोवर्सी ज़रूर शुरू हो गई है। तो तमाम तर तफसीलात आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद वुमेंस वर्ल्ड कप की बात करेंगे और जैसा कि फ़ुटबॉल की बात की, ऐसे ही क्रिकेट की दुनिया पर भी नज़रें ज़रूर हैं। इंग्लैंड में आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप के ऊपर और बहुत सारी सेलिब्रेशन जारी है। टीम के जो कप्तान हैं उनकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त एक एक्टिविटी थी जहां पर वो टीम बस में भी उन्होंने शिरकत की और उसके बाद टीम जो है वो बहुत सारी ओवरऑल एक्टिविटीज़ में शिरकत करती रही है। फैंस के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त मीट एंड ग्रीट था। मिकी आर्थर से भी टीम की मुलाकात हुई तो आई एम श्योर वर्ड्स ऑफ विजडम वहाँ से भी आए होंगे। और पहला मुकाबला ही जब आपका रवायती हरीफ भारत के साथ हो तो डेफिनेटली स्टेक्स जो हैं वो और भी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। वार्म अप गेम्स भी चलती रही हैं तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे। टीम कॉम्बिनेशंस की हम बात ज़रूर करते रहें। कल भी हमने बेस्ट प्लेइंग 11 एक ओवरऑल तैयार करने की जो कोशिश है उसके बारे में भी बात की थी कि क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है, किस माइंडसेट के साथ इस वर्ल्ड कप में जाना चाहिए और कहाँ पर लैक कर रहे हैं। वो तो डेफिनेटली है, लेकिन अब शायद वक्त नहीं है कि उन चीज़ों पर हम इतनी तफसील में बात करें। अब वर्ल्ड कप में क्या हो सकता है इन्हीं रिसोर्सेज में, ये ज़रूर इसका हमने अंदाज़ा लगाना है। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक अहम इकदाम है कोचेस की तरबियत के लिए। मुफाहमती जो ओवरऑल यादाश्त पर जो है वो दस्तखत कर ली गई, एक MOU साइन कर लिया गया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे इकदाम अब कोचेस के लिए भी उठाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में एक बहुत ज़बरदस्त तरक्की का दौर शुरू हो चुका है, इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे CM पंजाब इंटर डिविजनल कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में जो 16 जून से शुरू होने जा रही है। बैक टू बैक
टूर्नामेंट जो है वो कबड्डी के देखने को मिल रहे हैं, बड़ा ही पॉपुलर स्पोर्ट है, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल उसमें ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही है हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र आप। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड आल्सो जॉइनिंग अस इज सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे सीनियर तज्जियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं मोई शाह अल्लाह का साहब? एहसान है जी। सर बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा पहले, क्योंकि ये MOU बहुत अहम है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, और जैसा कि मैंने कहा कि एक तरक्की का सफ़र अब शुरू हो चुका है। प्लेयर शॉर्टेड है, हमने कल भी बात की कि उनकी अलाउंसेस भी अब बाकायदा तौर पर दे दी गई हैं, वो एक सब्जेक्ट ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम जो अपनी एक डेवलपमेंट फेज़ है उस पर बहुत ज़्यादा काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जा रहा है। ये जो MOU है कोचेस का, सर इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की, और जब से मोइनुद्दीन वानी साहब आए हैं कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ कि जब आप किसी एक गेम को उसका रेनेसा करते हैं या उसको रीएक्टिवेट करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को रीजनरेट करते हैं, और आप चाहते हैं कि वो पुरानी हॉकी वापस आ जाए पाकिस्तान की, और वो वाला नाम जो पाकिस्तान ने बनाया है इस गेम में वो वापस आ जाए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और बड़ी खुशी होती है जब मोइनुद्दीन अहमद वानी साहब, जो कि IPC से सेक्रेटरी भी हैं और प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, उन्होंने काफ़ी जो आते सेहत ही काफ़ी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कि इन द लॉन्गर रन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कल ही जिस तरह आपने बात की, पार्कों के साथ उन्होंने एक MOU साइन किया, वो 100 मिलियन का MOU है, और 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी ऑन कोचेज ट्रेनिंग इन अ सेंस कि उनको मॉडर्नाइज किया जाए। देखें, जब तक आप कोचेज को, जो कोचेज आपके डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, जो एज लिमिट्स में जो अंडर 16, अंडर 14 या अंडर 17 पाथवे के ऊपर काम करते हैं, उनके पास अगर मॉडर्न नॉलेज नहीं है ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम, तो बड़ा मसला हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह उनको उसी लाइन से ट्रेन करें। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा। कल मैं भी वहाँ था जहाँ पे ये साइनिंग सेरेमनी हुई, और उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल ये बात कह दी कि ये जो सारा जो 100 मिलियन है, ये 10 करोड़ रुपया, ये बाकायदा ट्रेनिंग हुई और बाकायदा कोचेस की ट्रेनिंग होगी, उन पे लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगी, उनको लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स बताई जाएंगी, और इस तरह से एक डेवलपमेंट का काम जो नीचे से रुका हुआ था, खासकर ग्रास रूट्स पे, खासकर ये लोअर लेवल पे, तो वो एक दोबारा एक शुरू हो जाएगा, और इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और दूसरा एक और बात उन्होंने वहाँ पे बड़ी अच्छी बात की, देखें पाकिस्तान की एक ज़माने में वुमेन हॉकी टीम होती थी, वो मुझे नहीं पता रीजंस क्या हुई, शायद पूल कम हो गया, वो अब भी पिछले 15-20 साल से वो वुमेन टीम नहीं है। उसका उन्होंने एक वहाँ पे अनाउंसमेंट की कि वुमेन जो हॉकी टीम है उसको हम डेवलप कर रहे हैं, और उसके लिए हम एक बाकायदा एक इवेंट कराने जा रहे हैं लेटर दिस समर, और उसको जब सारी टीम, सारी कराची से, कोयटा से, गिलगित से और सारी टॉप सिटीज से जहाँ पे थोड़ी बहुत हॉकी खेली जाती है, फिर वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, वुमेन की प्रोबल सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको कैंप में ट्रेनिंग देंगे, और इस तरह हमारा ये ख्याल है कि हम एक अच्छी टीम डेवलप करने में, जो कि ज़्यादा स्टार्ट में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो टीम हम डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। एक और बात कल उन्होंने की, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि देखें, पिछले शायद लोगों को पता ना हो और किसी के इतने नॉलेज में ना हो कि तकरीबन 22 साल हो गए हैं पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल नेशनल टीम नहीं आई, नेशनल टीम के दो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करे एट द हाईएस्ट लेवल। कोरिया आ रही है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, और वहाँ आके सीरीज इस्लामाबाद में आके खेलेगी। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं, देखें ये सारे स्टेप्स हैं इज टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ हॉकी है, टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ हॉकी है, तो बहुत क्रेडिट जाता है, इसमें कोई शक नहीं, वानी साहब को बहुत क्रेडिट जाता है कि जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, रोज किसी न किसी से तरह से मतलब ऐसा एफर्ट की जा रही है कि हॉकी की डेवलपमेंट हो, हॉकी में कुछ ना कुछ जो रुके हुए काम है उनको चलाया जाए, और जो नहीं हो रहे काफ़ी अरसे से उनको दोबारा उस ट्रैक पे डाल के और हॉकी को इतना डेवलप किया जाए कि कम से कम हॉकी के लिए खासकर एक्टिविटीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आपको पता है कि टैलेंट होता है, जब नज़र आता है फिर उसको टाइम लगता है डेवलप होने में। हम वो टॉप की जो हॉकी नेशंस, प्लेइंग नेशंस हैं,
اس سے تھوڑے سے باہر ہو گئے ہیں. لیکن یہ سارا کرنے کے بعد مجھے امید ہے رزلٹ فوراً نہیں آتا, 1-2 مہینے میں نہیں آئے گا, لیکن 1-2 سال میں یہ رزلٹ آئے گا, 2-3 سال میں یہ رزلٹ آئے گا, اور میرا خیال ہے ہاکی کے لیے بڑا اچھا فیوچر جو میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ دور شروع ہو چکا ہے. میری ان سے بڑی تفصیل میں گفتگو ہوئی تھی, اور جو مجھے سب سے اچھی بات لگی, میں نے بار بار نشاندہی بھی کی ہمارے مختلف پروگرامز میں, وہ یہ ہے کہ ویژن بڑا کلیئر تھا. ان سے جب میں نے پہلی چیز پوچھی کہ آپ نے کیا تبدیل کیا, تو انہوں نے کہا کہ پلیئرز کا انفارچونیٹلی بہت زیادہ انفلوئنس ایڈمنسٹریٹو معاملات میں بھی تھا, جس کی وجہ سے وہ گیم پر نہیں فوکس کر پاتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ایون جو کوچز اینڈ پروفیشنلز ہیں وہ بھی مارکیٹنگ اور ڈفرینٹ چیزوں پر کام کر رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ بھی اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے ایک ڈیوائڈ کریٹ کر دی ہے جہاں پر پلیئرز اور کوچز صرف ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر کام کریں گے, اپنے اسکل لیول پہ کام کریں گے, جبکہ جتنے ایڈمنسٹریٹو اوور آل معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ایک پراپر پروفیشنلز کی ٹیم آئی جو یہ سارے معاملات چلائے گی. تو آئی تھنک دیٹ اسپیکس والیوم آف کیا ویژن ہے, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ترقی کا جو دور ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب صرف ہمیں اپنا کردار ضرور ادا کرنا ہے کہ میڈیا کے اندر بات ہوتی رہے ہاکی کی, اور جہاں پر اتنی تنقید اتنے عرصے سے چلتی رہی ہے, اب جو کچھ اچھے اقدامات ہیں ان کو بھی سراہا جائے. ہمارا قومی کھیل ہے اور اس کو ہم نے ہی واپس اس لیول پر لے کر جانا ہے. اب آپ سے فٹ بال ورلڈ کپ کی ضرور بات کریں گے, تو سب سے پہلے ثنا میر, آپ نے کوئی ٹیم پک کر لی ہے, کوئی فیوریٹ آپ کی رہی ہے فٹ بال کی دنیا میں؟ دیکھیں کرکٹ سے اس وقت مجھے بالکل ٹائم نہیں مل رہا کہ میں فٹ بال کے اوپر زیادہ جاؤں. کافی لوگ ڈس اپوائنٹ ہوں گے, بٹ فٹ بال ایک ایسا سپورٹ ہے جو میں نے بہت زیادہ فالو نہیں کیا. ٹینس میں بہت فالو ابھی بھی کر رہی ہوں, لیکن فٹ بال میں جو آپ لوگ لیں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی. اچھا, آپ مطلب بڑا لیکن اوور دی ایئرز کوئی, یا آپ کے ہوتا ہے نا آپ کے سوشل سرکل میں کسی ٹیم کی سپورٹ رہی ہو؟ ایک زمانے میں ارجنٹینا کی ٹیم مجھے بڑی پسند تھی, یا برازیل کی ٹیم, یہ 2 ٹیمز کو ذرا میں زیادہ واچ کرتا ہوں. کلرز بھی وہی والے آپ کے پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ثنا میر نے صحیح پک کر لی. انہوں نے کہا لیونل میسی ارجنٹینا میں ہے, برازیل بھی ٹھیک پرفارم کر رہی ہے, تو تقریباً ٹاپ 4 تک پہنچ گئی ہیں آپ, مطلب آٹو پکس میں بھی نا. بٹ سید محمد اویس, آپ بھی کوئی کلرز آپ کے بھی تقریباً ارجنٹینا والے ہی ہیں, لیکن کوئی خاص طور پر کوئی ٹیم آپ نے ابھی تک سلیکٹ کی ہے کہ جو آپ کو لگ رہا ہے اس بار ورلڈ کپ میں فیوریٹ ہوگی آپ کی؟ یار یہ ورلڈ کپ ایک تو کانٹروورشل بہت ہے, جیسے بھی آپ کیونکہ جو ایشوز بنتے ہوئے آئے ہیں اسپیسیفکلی ایران کو لے کے, آپ کو پتہ ہے ان کا سارا ریسکیجول کیا گیا. ایسی بہت سی ٹیمز ہیں جن کو لٹرلی ایئرپورٹ کے اوپر کیوں کے اندر بہت لمبا ویٹ بھی کروایا گیا, اور جان بوجھ کے ڈاکیومنٹیشنز کے معاملات کے اوپر بہت زیادہ ڈسٹرب بھی کیا گیا تھا. نیدرلینڈس کی بات کریں, اس دفعہ یہ جو بات سچ ہے کہ آپ کو کچھ, کیونکہ پول آف فٹ بال اس دفعہ بڑا ہے, آپ کو شاید بہت سی ٹیمز ایسی نظر آئیں گی جو کہ آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کو کچھ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں. بھی ہم ایک ٹیم کا نام لے رہے تھے آف ایئر بھی کہ شاید آپ کو کہیں سیمی فائنل میں نہ کہیں نظر آ جائے, لیکن نیمار کی بات کریں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ برازیل کے لیے کر پائیں گے, کیونکہ ان کا جو انجری پرون پیریڈ ہے وہ کافی لمبا ہو چکا ہوا. ان کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, جس وقت وہ سلیکٹ ہوئے تھے تب وہ رو پڑے تھے, لیکن ان کی انجری کا اس وقت بھی معاملات چل رہے تھے. میسی کی بات کریں, ارجنٹینا اس کلرز میں آپ کو نظر نہیں آ رہی جو کہ ارجنٹینا آپ کو نارملی نظر آتی تھی جب لاسٹ ٹائم ورلڈ کپ جیتا. اب پورچوگل, وہی کہتے ہیں کہ صدقے کے بکرے, میں کہتا ہوں ساؤتھ افریقہ کے یہ کر کے جائے, سوچ کے بولیے گا, میں پک کر چکا ہوں تو اس لیے سوچ کے بولیے گا. پورچوگل پہ نہیں آ رہا کیونکہ میں اوبویسلی اتنا زیادہ ڈیپ ان فٹ بال انالیسس پہ نہیں, مجھے اتنا کچھ زیادہ میں دیکھتا, لیکن میں نے دیکھا آپ انگلینڈ کے لیے بہت مایوس ہوئے آپ. اب انگلینڈ کے لیے پتہ ہے میں کیوں ہوا تھا, کیونکہ آج میں کین وغیرہ کو دیکھ رہا تھا, وہ بیٹنگ کر رہے تھے, وہ کرکٹ والوں نے لگایا ان کی پکچرز, میں کہا یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن فار می میں کہتا ہوں کہ دا ٹیم ٹو واچ وڈ بی نیدرلینڈس, کیونکہ آپ ہمیشہ اس نے پرفارم کیا ہے. ناروے کا میں اس دن دیکھ رہا تھا, کیونکہ کلیمیٹائز ہونے کے لیے وہ ڈفرینٹ اپنا طریقے اپنا آزما رہے ہیں وہاں پر اس ایریا کے اندر جا کے کلیمیٹائز ہونے کے لیے. لیکن فار می میں کہتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے, ایٹ لیسٹ پول آف جو فٹ بال ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے, یو نیور نو وچ ٹیمز ون. لیکن یہ اوور آل آئی تھنک اس کا امپیکٹ ہم ڈسکس کرتے بھی رہیں گے. لیکن عمر عبد القادر ارتان جو کہ صومالیہ کے ریفری تھے, ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا, اور اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھ رہی ہے. مختلف جو بڑے بڑے میڈیا چینلز ہیں انٹرنیشنل, انہوں نے اس خبر کو ضرور اٹھایا ہے, اور بہت سارا کرٹیسزم اب تک آ رہا ہے. جیسا آپ نے بھی کہا کچھ ٹیمز کو بھی ہراساں کیا گیا ہے, تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے کہنا کہ اس کو بڑا ٹیکنیکلی مینیج کرنا پڑے گا. اور یہ جو بیک لیش ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ نیو یارک میں ایک پروٹیسٹ بھی ہوا, نیو یارک کے میئر جو ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں بات کی ہے, اور آئی تھنک یہ کوئی, اور یہ عام ریفری نہیں تھے, یہ فیفا کی طرف سے ایوارڈ یافتہ ایک ریفری تھے جن کو باقاعدہ طور پر ٹورنامنٹ کا جن کو باقاعدہ آفیشیٹ کرنا تھا, ان کو واپس بھیج دیا. اچھا احمد بھائی, ابھی ایک ٹورنامنٹ ریسنٹلی ہوا تھا, میں اس کا نام ذکر نہیں, آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے, کیونکہ وہاں پر پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہوئی تھی. پہلے وہ ٹورنامنٹ ہونا تھا یو ایس کے اندر, یہ جو معاملات تھے ویزاز کی بات کریں, پھر آپ کو پتا کچھ اپنا نیٹی گیٹیز تھی, کچھ ایشوز تھے, اس کی وجہ سے اس پورے کے پورے ٹورنامنٹ کو اٹھا کے میکسیکو میں شفٹ کیا گیا تھا. میکسیکو کی جو جنرل پبلک ہے وہ بھی اس چیز کے اوپر ان کا بڑا اپنا تھا کہ یار میکسیکو کے اندر آپ کو ایک ویلکمنگ سائن مل رہا تھا, چاہے آپ ویزاز کی بات کریں, چاہے آپ ادھر اپنا
ایزی آپ ایئرپورٹ ارائیولس کی بات کریں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ دوسرے کنٹری کی بات کریں یو ایس کی بات کریں جہاں پر ورلڈ کپ کا اس وقت میچز ہونے ہیں. میں نے اس لیے کہا نا دس از دا موسٹ کانٹروورشل ورلڈ کپ. جو بھی ایشوز ہوتے رہے دنیا کی اس وقت آپ کے سامنے جغرافیکل جو حالات ہیں, ایران کی ٹیم کا سب سے بڑا ایک ایشو تھا کہ وہ جائے گی نہیں جائے گی. مجھے سب سے خوبصورت دو چیزیں لگی. ایک تو آپ کو یاد ہو کہ جب وہ قرآن پاک کو چوم کے جس وقت ان کو اپنا ڈپارچر بھی کیا گیا, پھر جب آپ دوسری ٹیمز کی بات کرتے ہیں پھر ان کا جو ایک ڈپارچر کا ایک سٹائل تھا, لیکن اینڈ ٹائم کے اوپر جا کے جس وقت آپ ہوٹل اپنا ارائیو ہوتے ہو ایئرپورٹ کے اوپر, تو جب یہ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں کہ کیو پہ کھڑا کرنا, پھر کچھ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز نکال کے جی آپ نے یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا, اس کی وجہ سے آپ کو ڈپورٹ کر دینا, یہ اس پلیئر کو تو ہرٹ کرے گا ہی کرے گا, اس کنٹری کو, لیکن سب سے زیادہ آپ کی ریپوٹیشن کو ہرٹ کرتا ہے, کیونکہ آگے آنے والے فیوچرز میں آپ لوگوں نے بڑے ٹورنامنٹس کو کہیں نہ کہ آرگنائز کرنا ہے. تو یہ بہت سی چیک اینڈ بیلنسز یہاں پر ہیں. ایک لیاری کی آپ بات کر رہے تھے, لاسٹ جو ورلڈ کپ ارجنٹینا جیتا تھا اس میں, کیونکہ ہم لوگوں نے کچھ اسکریننگ وہاں لیاری میں لگائی تھی جہاں پر سارے بڑے بھی آپ کو نظر آئے تھے جاتے ہوئے لیاری میں. کل بھی میں ایک کچھ بات ہو رہی تھی تو ریکویسٹ ان کی یہ تھی کہ جہاں پر ہم ایسے کرکٹرز اوبیسلی ہم بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, کرکٹ کے اوپر ہم کام کرتے ہیں, ہم لوگ اسکرینز بھی لگا لیتے ہیں, سارا کچھ ہے, وہ بڑا یہ ریکویسٹ کرے تھے کہ یار کم از کم ہمارے پاس ایز سچ کو اسپانسرشپ فنڈنگ جو سی ہمیں کہیں سے ہو, تاکہ ہم لوگ یہاں پر خود اپنی آپ مدد کے تحت وہ سیلف فنڈنگ پہ کر لیتے ہیں. انہوں نے اس بار بھی اسکرینز لگا لی, وہ سیلف فنڈنگ پہ اسکرینز کرتے ہیں. شرٹس کی بات کریں, اتنا مزہ لیاری کے اندر آتا ہے کہ وہ لٹرلی اتنا کریز ادھر کے وہ شرٹس بیچارے خود اپنی پاکٹ سے لے کے تو وہ فری آف کاسٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو آئی گیس یہاں پر بھی تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے اس چیز میں. ڈیفینیٹلی. معین شاہ صاحب, آپ کی وابستگی رہی ہے, امریکہ آنا جانا لگا رہتا ہے. پچھلی بار تو آپ کو سیڑھیاں چڑھا دی کرکٹ کے ورلڈ کپ میں, لیکن اس بار چلیے ہم فٹ بال کی بات کریں. ایک چیز انتظامات پر تو یہ جو میں نے جس طرح کہا عبدالقادر کے ساتھ بہت غلط ہوا, بڑا بیڈ پریسیڈنٹ گیا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسا ملک, خالی اگر امریکہ کی ہم یا کینیڈا کو بھی چلیں, میکسیکو اس ریجن کو لے لیں, کہ جہاں پر بیس بال اور نیشنل فٹ بال جو امریکن فٹ بال ہے اور آئس ہاکی اور اس طرح کی سپورٹس بڑی پاپولر رہی ہیں, وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ ضرور آیا کہ فٹ بال بڑی پاپولر ہوتی گئی وہاں پر, اور ایٹ اے پوائنٹ کہ وہ اپنا ورلڈ کپ کرا رہے ہیں. ان کی ویمنس ٹیم بڑی پاپولر رہی ہے, اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ مومنٹ, لیکن بڑا کنٹروورشل سا بن گیا اب تک. لیکن میں دیکھیں احمد, میں سمجھتا ہوں کہ 96 کا جو انہوں نے اٹلانٹا اولمپک کرایا تھا نا, اس کے بعد فٹ بال امریکہ میں بہت پاپولر ہونا شروع ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے خاص کر اسکول لیول پہ تقریباً ہر اسکول کی وہاں فٹ بال کی ٹیم پہلے نہیں ہوتی تھی, اور وہاں سے انہوں نے سٹارٹ کر دیا, اور فٹ بال کی ٹیمز وہاں پہ مطلب سٹارٹ ہونے لگی, اور اتنا زیادہ اب پاپولر ہو گیا فٹ بال امریکہ میں کہ آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں ود ادر سپورٹس. ٹاپ کی سپورٹس ہیں, بیس بال ہو گیا, باسکٹ بال ہو گیا, ایتھلیٹکس ہو گیا, یہ امریکہ کی بڑی پاپولر سپورٹس ہیں, یہ ان کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. وہ اب اتنا زیادہ وہاں پہ پاپولر ہو گیا ہے, اور مطلب ینگسٹر جو ہے وہاں پہ, جو ایتھلیٹ جو ہے وہاں پہ, وہ بھی چاہتا ہے کہ فٹ بال میں اس کا کوئی نام ہو اور فٹ بال میں وہ اپنے آپ کو منوائے. اس کے ساتھ ہی میں آپ نے فیوریٹ کی تو وہ میں ضرور کرتا جاؤں گا. آپ نے پک کر لی؟ میں بالکل فیوریٹ میں نے پک کر لیا. دو ٹیمز ایسی مجھے لگی ہیں جی, باقی سب کو میں تھوڑا بہت سٹڈی کیا, دو ٹیمز ایسی لگی ہیں جو سرپرائز کر سکتی ہیں. ایک تو نیدرلینڈ, کوئی شک نہیں, اور ایک بیلجیم. نیدرلینڈ, معین شاہ صاحب نے نیدرلینڈ میں دو بڑی سرپرائز آپ کر سکتے ہیں. نہیں آپ نے کیا, میں ایک چھوٹے سے, لیکن اگر آپ نے کیا ہے تو نہیں, یہ فیصلہ ہم کروائیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے اور اس میں گفتگو. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں معین شاہ صاحب, پھر آپ کے پاس لازمی آتا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آئیں گے, فٹ بال ورلڈ کپ پر ڈسکشن جاری رہے گی. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس 360. بات ہو رہی ہے فیفا ورلڈ کپ کی, اور آئی تھنک اتنا زبردست اوور آل امپیکٹ ہے, پوری دنیا جو ہے وہ تیار ہے فیفا ورلڈ کپ کے لیے. دنیا کے آپ کسی کونے میں چلے جائیں, جو فٹ بال ہے بہت ہی مقبول کھیل ہے. ہمارا پینل بھی اپنی ٹیمز جو ہے وہ ضرور پک کر چکا ہے, لیکن اس بار ہم ایک عجیب موڑ پر پھنس چکے ہیں, اور وہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ معین شاہ صاحب اور اویس ایک ٹیم پر متفق ہو گئے ہیں. لیکن معین شاہ صاحب نے پھر بھی ایک دوسری ٹیم کے بارے میں ذکر کر دیا. سر, تو آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے, اگر آپ اویس کے ساتھ دیکھیں, یہ دو ٹیمز سے اوپر جانا ہے نا, یہاں 48 ٹیمز ہیں, بالکل دو نے اوپر جانا ہے. پہلے آپ گروپنگ دیکھیں تو گروپ جی میں یہ بیلجیم, ایجپٹ, ایران اور نیوزی لینڈ, اور گروپ ایچ میں, گروپ ایف میں ہے نیدرلینڈز, جاپان, سویڈن اور ٹیونیسیا. اب ان کو دیکھا جائے نا تو اس میں آپ کو کلیئر لگتا ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں فیورٹ ہے تقریباً آگے جانے کے لیے, کوالیفائی کر جائیں گی. تو لیکن ان کا جو میں دیکھ رہا تھا رن اپ ٹو دی ورلڈ کپ, وہ بڑا سٹرانگ ہے, اور یہ بڑی امپریسو ہے, ان کا شو بڑا امپریسو ہے.
یہاں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو تھوڑا سا اور شاید جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک چیز بتا دوں کہ دیکھیں یہ فیفا ورلڈ کپ اتنا پاپولر ہے, اس کی پرائز منی امیزنگ پرائز منی ہے, 871 ملین روپیز, سوری ڈالر, 871 ملین ڈالر ڈسٹریبیوٹ ہوگا یہ ٹیمز میں, اور جو ونر ہے, ونر پرائز منی ہے $50 ملین. یہ دیکھیے گا 50 ملین ڈالر ول گو ٹو دا ونرز, 33 ملین ڈالر ول گو ٹو دی رنر اپ ٹیم, اور ہر ٹیم کو جو اس میں کوالیفائی کری وہ اس کو $12.5 ملین, وہ تو کم از کم کی بات میں کر رہا ہوں, $12.5 ملین وہ اس کا انشور ہو چکا ہے, اور اس سے زیادہ باقی یہ ہے کہ آپ کوارٹر فائنل میں پہنچتے ہیں, سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں, وہ آپ کی پھر آپ کی جو وہ ہے وہ بڑھتی جائے گی. تو اتنا زیادہ یہ میں کہتا ہوں کہ ایک رچ قسم کا وہ ایونٹ ہوتا ہے کہ جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے. اچھا, اس سے آپ کو نشاندہی ہو جاتی کہ کیوں کچھ لوگ کرکٹ سے وابستہ ہونے کے باوجود فٹ بال کے دروازے کھلے رکھتے ہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے, میتھ کر لیں آپ. وہ یہ کبھی اللہ کرے میں یہی کہتا ہوں کہ کبھی ایسا موقع بھی آئے کہ پاکستان ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر جائے, اور اگر آپ کا بیس میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سٹرانگ ہو جاتا ہے کلب لیول کا, ڈسٹرکٹ لیول پہ, تو یہ کوئی اتنی بعید نہیں ہے کہ 48 ٹیموں میں ہم نہ آ سکیں. ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, لیکن اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. ٹاپ 200 میں تو آپ بریک کرنے والے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے یہ بھائی ہیں ہمارے, یہ مینیجر بن جائیں گے تو پھر تو سر جی میرے ذرائع میں بالکل آپ کو موقع دیتا ہوں, لیکن میرے ذرائع کچھ اور بتاتے ہیں. بات شاید اب سی او تک پہنچ گئی ہے, اب مینیجر کے اوپر شاید متفق نہیں ہونے لگا. بھائی اللہ کا واسطہ میں پاکستان میں رہا تھوڑا سا میں اس پہ نا ایچ گروپ میں کیونکہ ابھی دیکھ بھی رہا تھا, کیونکہ اسپین اور ساتھ میں سعودیہ اس وقت موجود ہیں. سعودی عرب ویری گڈ, آپ کھیل کر بھی آئے, ہم ان کے خلاف کھیل کے بھی آئے تھے. ساتھ جو سیٹ اپ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ان کا, جو جتنا ان لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی اس وقت سعودی رائل لیگ کی بات کریں, مینسینی کو شاید انہوں نے ریسنٹلی آپ کو پتا سیک بھی کیا تھا ایسا کوچ. سعودیہ والے کیونکہ جب ہم گئے بھی تھے لاسٹ ٹائم کھیلنے کے لیے, انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ دس از دا ٹیم ٹو واچ. جتنا ان لوگوں نے کام اس لیگ کی وجہ سے اپنی ٹیم کے اوپر کیا ہوا ہے, اگر یہ کسی نہ کسی بڑی ٹیم کو سٹن کر جائیں, خاص کر کے اسپین کو, یو نیور نو, جو پیچھے اسپین کو سپورٹ کر رہے ہیں, یو نیور نو یہ کر سکتے ہیں اس گروپ کے اندر اسپیسیفکلی. ان پاپولر اوپینین ویسے آپ کو بتاؤں, ٹونیشیا ویری گڈ ٹیم ان فٹ بال, تو وہاں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈونٹ بی سرپرائزڈ اگر آپ کو کوئی ایسے اپسیٹس مل جائیں اس ورلڈ کپ میں, کیونکہ اتنی ڈائیورسٹی ہے. پہلی بار بہت ساری ٹیمز حصہ لینے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو عراق کی ٹیم نظر آئے گی, کیپ ورڈے افریقہ سے پہلی بار کوالیفائی کر کے آئی ہے. تو بہت ساری ڈائیورسٹی ضرور کریٹ کی گئی ہے, لیکن اسپورٹس 360 پر آپ کو ہم لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے ہر ایپیسوڈ میں فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں, اور جب مقابلے باقاعدہ طور پر شروع ہو گئے تو آپ کو ڈیلی بیسس پر میچز کی اپڈیٹ تو ضرور دیں گے. کرکٹ کی طرف رخ کریں گے جہاں پر ویمنز ورلڈ کپ کی بات کرنی ہے. پاکستان آج ایک اور اپنا فکسچر کھیل رہے ہیں اسکاٹ لینڈ کے خلاف, اور اب تک بولنگ ہماری جاری ہے, اور بہت زیادہ آئی تھنک توقعات ہیں اس ورلڈ کپ سے وومنس ٹیم سے. پہلا ہی مارکا جو ہے وہ بھارت کے خلاف ہونے جا رہا ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ٹرائی سیریز میں گیج کر لیا, اور اس کے بعد پہلا میچ جو شری لنکا کے ساتھ وارم اپ فکسچر تھا اس میں گیج کیا. اب اسکاٹ لینڈ کے خلاف بھی گیج کریں گے. تو ثنا میر نظریں جمائی ہیں اس میچ کے اوپر, اور ڈیفینیٹلی ان سے پوچھیں گے کہ کیا امیدیں ہیں, کیونکہ دس بیکمز دا پینلٹیمیٹ پریکٹس نا, وہ اوبیسلی اس کے بعد پھر آپ اسٹیپ اپ ڈائریکٹلی انڈیا کے خلاف کرنے والے ہیں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنی بڑی گیم بن جاتی ہے ہمارے لیے, نہ صرف مینٹلی بلکہ اب تو اسکل لیول پر بھی اگر آپ بات کر لیں تو امیڈیٹلی آپ کی پہلی گیم ہی بہت بڑی ہے. دیکھیے ایکسپوجر کا بھی بہت زیادہ فرق ہے. اگر ہم دونوں ٹیموں کی تیاری کی بات کریں تو ہم نے ادھر زمبابوے سے کھیلا ہے, اس سے بیچ میں ہم لوگ 2 میچز واش آؤٹ ہو گئے ٹرائی سیریز میں. وہ اچھی کوشش تھی پی سی بی کی کہ چلو ایکسٹرا میچز ارینج کرائے گئے. اب وارم اپ آپ ایک سری لنکا سے ہار گئے, دوسرے میں شکر ہے پہلی وکٹ تو ملی ہے, پاور پلے تو آپ کا وکٹ لیس تھا. تو تیاریوں میں بہت فرق ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, انڈیا نے اسی ٹائم پر جون جولائی میں پچھلے سال انہی وینیوز پہ جس پہ ورلڈ کپ ہونا ہے اس پہ 5 میچز کی T20 سیریز کھیلی تھی, اور ابھی ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کے ساتھ, اور پھر پہلے ورلڈ کپ سے 3 میچز کی سیریز انگلینڈ سے کھیلی, اور 5 میچز کی سیریز ساؤتھ افریقہ جا کے ساؤتھ افریقہ سے کھیلی. تو باؤنسی کنڈیشنز, پیس والی کنڈیشنز پہ جا کے انہوں نے اپنی پریکٹس کی, اور وہاں سے انہوں نے اپنی ٹیم کو سلیکٹ کیا. اس کے علاوہ ان کی ایک بہت بڑی ڈومیسٹک لیگ ہے جس میں دنیا کے بہترین پلیئرز آتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا. ہم لوگ ویمنس کرکٹ کے اوپر فوراً ایک دم سے کہتے ہیں جیت جائیں اور رزلٹس آ جائیں, لیکن تیاری کے اوپر ہم نظر نہیں ڈالتے. ہمارا سارا دھیان جو ہے وہ رزلٹ کے اوپر ہے. تو پروسیس ہمیں ابھی بہت امپروومنٹ آنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے اس میں جو آپ کے لوگ بیٹھے ہیں وومنز ونگ میں, جو عائشہ اشرف ابھی ساتھ بھی گئی ہوئی ہیں, پیچھے عائشہ جلیل ہیں, اور جو انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ مینس کے لوگ ہیں جو
ایکچوئل میں اسکیجولنگ کے اوپر کام کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیسے پریپریشن کرنی ہے, ان کا کام بڑا امپورٹنٹ ہے. خالی پلیئرس کے اوپر ہم فوکس نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے پلیئرس کی بھی اپنی رسپانسبلٹی اور وہ بات ہم کرتے رہیں گے اوبیسلی آگے بھی اور کامنٹری میں بھی, پر اگر میں اس میچ سے پہلے کی تیاریوں کی بات کر لوں تو ایک واسٹ ڈفرینس ہے. ہاں آن دا ڈے پاکستان بہت اچھا کر جائے تو بہت آپ چانس کہہ سکتے ہیں, لیکن جس طرح کی تیاری دونوں ٹیمز کی ہوئی ہے کافی ڈفرینٹ ہے. تو اسٹیپ اپ ضرور ہوگا. آج اسکاٹ لینڈ سے میچ ہے, ان کی بھی جو ٹیم ہے وارم اپ میچ ہے, تو ان کی بھی پلیئرز میجورٹی جو ہیں وہ ایز ڈومیسٹک پلیئرز کھیلتے ہیں 100 میں, اور جو انگلینڈ کی جتنی ڈومیسٹک لیگز ہیں تو ان کو یہ فائدہ بہت ہے. ان کو ایز انٹرنیشنل پلیئرز چاہے جگہ نہ ملے ٹیم میں, پر ڈومیسٹک پلیئرز ہو کے وہ بہت سی کاؤنٹی کرکٹ اور لیگز کھیل سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا ایکسپوجر ان کنڈیشنز کا ویسے ہی بہت زیادہ ہے. میں آپ سے پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں, لیکن میں چاہوں گا اس پہ پھر ہم تھوڑا سا ڈیلیبریٹ کر لیں. کنسیڈرنگ ہمارے جو اسپورٹس کلچر کے ڈائنامکس ہیں اس ملک کے اندر, وومنس کرکٹ کو اتنی پرائورٹی نہیں مل پا رہی, اور ہم بہت عرصے سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں. فائنینشلی شاید چیزیں 0.1 یا 1% امپروو ہوئی ہوں, لیکن ابھی بھی دیر اسٹل روم فار اٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پی سی بی کے بینر کے انڈر سے فوراً نکال دیں, اٹس اسٹل اے ویری فائنینشلی سالڈ کرکٹ بورڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ایز اے سیپریٹ ڈویژن شاید اب چلانے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ جس طرح آپ سے 2 دن سے بات ہو رہی ہے کہ اس کی انٹیل بہت ڈفرینٹ ہے. اب جیسا کہ میں نے کہا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پی سی بی کے بینر کے انڈر سے ہی نکال دیں, کیونکہ اوبیسلی آئی سی سی میں ریپرزنٹیشن ہے, آپ بھی کافی مختلف کمیٹیز کا حصہ بھی ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ اس کے اندر ایسا فوکس ہو جہاں پر اس کو آلموسٹ ایز اے سیپریٹ اینٹی اور اے ڈویژن اس طرح سے چلایا جائے کہ اسی طرح کے فیصلے نہ امپلیمنٹ ہوں جیسے مینس کرکٹ میں ہو رہے ہیں, بٹ تھوڑی سی انٹیلیجنس اور ایڈمنسٹریشن شاید بہتر ہو سکے. دیکھیں انٹیگریشن تو آپ کو چاہیے اگر آپ کو کمپیٹ کرنا ہے باہر کے لیول پر, تو اس وقت سارے بورڈز میں ویمنز ونگ یا ویمنز جو کرکٹ کو ہینڈل کرتا ہے وہ لوگ وہاں موجود ہیں, پر ایک سیپریٹ اینٹی موجود نہیں ہے, بٹ ان کی جو وائس ہے یا ان کے جو سجیشنز ہیں وہ زیادہ سنے جاتے ہیں مینس سائڈ پر, کیونکہ ہر چیز لنکڈ ہے. انفارچونیٹلی اگر ہم اکثر میں جاتی تھی ایز اے کیپٹن بات کرنے کی, جی یہ کوچ ہمیں نہیں ٹھیک لگ رہا وومنس کرکٹ کے ساتھ, تو وہ واپس مین کوچنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی جاتا تھا اور وہی اپنی مرضی سے ایک اور کوچ دے دیتے تھے, وداؤٹ یہ سمجھے کہ اگر ہم نے ڈومیسٹک میں کسی کوچز سے کہا تو کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتا. سینٹرلائزڈ ہے ویسے. سب سے امپورٹنٹ ہے ڈائلاگ, اور خواتین سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو پلیئرز ہیں ان کی اپروچ بنائی جائے. آپ دیکھتے ہیں جو بھی چیئرمین آتا ہے وہ آتے ساتھ جتنے میل سٹارز ہوتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پر ان سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں. کتنے وومنس کرکٹرز سے آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ملتی ہے, آپ کے سی ای او, آپ کے مارکیٹنگ کے لوگ, آپ کے چیئرمینس. جب تک انٹیگریشن نہیں ہوگی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے نہایت ضرورت ہے, ٹھیک ہے پاکستان کے کوچز اپنی محنت کریں کام کریں, لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کے سپورٹ سٹاف میں باہر کے لوگ ہوں, چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں, جنہوں نے ویمنس کرکٹ میں کام کیا ہوا ہے, جن کے پاس انٹیل ہے, جن کو پتہ ہے آج اسکاٹ لینڈ کے اگینسٹ مڈ آن مڈ آف اوپر رکھ کے آپ کے اسپنرز بال کریں, پتہ ہے ان کے کتنے پلیئرز ڈاؤن وکٹ بہت اچھا کھیلتے ہیں. تو باقی ٹیموں میں مڈ آف پیچھے رکھ کے بال ہوگا, پر ہمیں جب تک 2 چوکے نہیں لگیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے اس چیز کا. سو یہ بہت سی بڑا فیکٹر ہوتا ہے میچ جیتنے اور ہارنے میں. سو آپ کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پورا سپورٹ سٹاف میل بیسڈ ہو سوائے ایک مینیجر اور فزیو کے, اور سارے آدمی ہوں اور ان میں سے کسی نے بھی وومنس کرکٹ پہ کام نہ کیا ہو. سو اس کے اندر آپ لے کے آئیں, خواتین کو لے کے آئیں یا کوئی ایسے آدمی باہر سے لے کے آئیں جنہوں نے وومنس کرکٹ پہ دیر تک کام کیا. سو آئی تھنک یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے اس وقت وومنس کرکٹ میں, اور پھر پلیئرس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے اپنی فٹنس کی, اپنی انجریز کی, اپنے اسکل کو ڈیولپ کرنا. دیکھیں میں تو آئی ول ٹیک انادر اسٹیپ فارورڈ. میں تو آج یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب اپنے آئین میں بھی ترمیم کر لینی چاہیے, جہاں پر آپ کا ایک بورڈ آف گورننس ایگزسٹ کرتا ہے نا, اور اس کے منٹس آف دا میٹنگ اگر ہم پچھلی 5 میٹنگس کے اٹھا کر دیکھیں تو کتنی بات وومنس کرکٹ پہ ہوئی ہمیں پتہ لگ جائے گا. تو وائی ناٹ کانسٹیٹیوٹ اے سیپریٹ بورڈ آف گورننس فار وومنس کرکٹ, پھر آپ ایسے کر کے چلا لیں. نہیں آپ اسی میں ڈالیں نا وومنس کرکٹ, میں تو کہہ رہا ہوں اس میں پرائورٹی ہونی چاہیے. اس میں آپ اس میں یہ ترمیم کریں کہ جی 1 گھنٹہ یا 45 منٹ وومنس کرکٹ پہ بھی بات ہوگی. بات تو ہونا, پتہ تو چلے پرابلم. بات کرنے والے وہ نا جن کو انٹیل ہو, انٹیل بھی ہو, پتہ ہی نہیں ہو کیا بات کریں. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں, یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہم جا تو رہے ہیں ورلڈ کپ میں, اور یہ اتنا مشکل گروپ ہے جہاں پہ آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, انڈیا کو بھی نہیں پتا ان میں سے کون آگے جائے گا. سو پاکستان کے چانسز ڈیفیکلٹ ہیں, ایک بہت مشکل گروپ ہے. میں یہ نہیں کہتی ناممکن ہے, کیونکہ T20 کرکٹ ہے, آن اے ڈے آپ کچھ بھی اچھا کر سکتے ہیں, اور اگر انہوں نے کر دیا تو بہت زبردست بات ہے.
لیکن اگر ہم پیپر پہ دیکھیں, فارم پہ دیکھیں, جو پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے کرکٹ دیکھی اس پہ دیکھیں تو مشکل ہوگا لڑکیوں کے لیے یہ ورلڈ کپ, لیکن آئی ہوپ کہ بس پازیٹیو کھیلیں اور اپنی جان ماریں. ڈیفینیٹلی. موئی شاہ صاحب, میں نے تو بہت ہی زیادہ دل اپنا کھول کے سفارشات دے دی, آئی ڈونٹ نو اس کا ریاشی بھی کیا سوچتا ہے اس بارے میں, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کیونکہ میں ہمارے ملک کے سپورٹس کے کلچر کے ڈائنامکس دیکھتا ہوں, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو وومنس کرکٹ میں لگایا ہے جو شاید مینس کرکٹ کا بھی ڈومیسٹک میں کوچنگ کا ایکسپیرینس نہیں رکھتے, تو وہ شاید اگر وہ مینس کرکٹ کی چیزیں امپلیمنٹ, اور پھر دیکھیں احتساب بڑا ضروری ہوتا ہے, اگر ورلڈ کپ کی پرفارمنسز نہیں آتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ وومنس کرکٹرز کو بھی ڈسکارڈ کر دیں, تو ایسا ہوگا نہیں. کہ شاید مجھے لگتا ہے, ثنا تو بہتر اس بارے میں کامنٹ کریں گی, کہ وومنس کرکٹرز میں بھی وہ ایج کی میچورٹی شاید لیٹر ایجز میں ہی آئے گی جو ہمیں چاہیے اس اوور آل ڈائنامک کے اندر. دیکھیں جب آپ وومن کرکٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کو سب سے پہلے میرا خیال ہماری پریورٹی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. یہ جس طرح سنا نے بھی بات کی, آپ بھی بات کر رہے ہیں, کرکٹ بورڈ میں ایک علیحدہ ایسا سسٹم ضرور ہونا چاہیے. بے شک وہ دیکھیں ہر چیز چیئرمین کے انڈر ہی کام کرتی ہے, اس کو بھی چیئرمین کے انڈر اس ڈپارٹمنٹ کو کام کرنا چاہیے, لیکن تھرو آؤٹ دا ایئر کم از کم وومن کرکٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے, وومن کرکٹ کی بہتری کے لیے تھرو آؤٹ دا ایئر وہ ڈپارٹمنٹ کام اس کو کرنا چاہیے, اور ایسا ڈپارٹمنٹ ہو کہ جس کا فوکس ٹوٹلی انٹائرلی آن وومن کرکٹ ہو. یہ نہ کہیں کہ کوئی سیریز آئی تو آپ نے جی کسی کو کہا جی تم چلے جاؤ, تم کوچ بن جاؤ اور تم مینیجر بن جاؤ اور تم یہ کر لو اور لاہور بھی کرا لو اور ادھر نہیں, یہ نہیں, اس طرح سسٹم نہیں چلتے. سسٹم چلتے ہیں کہ جب آپ اس کو انٹائرلی اس پہ فوکس کریں, آپ ڈومیسٹک میں اس طرح اس کو ریگولرائز کریں اس وومن کرکٹ کو کہ ساتھ ساتھ آپ کا پوٹینشیل بھی نظر آئے, ساتھ ساتھ آپ کی ایکٹیویٹیز بھی نظر آئے, ساتھ ساتھ آپ کا پول بھی بڑھتا رہے. اور وومن کرکٹرز کا جب پول بڑھے گا اسٹینڈرڈ تب بڑھے گا. اور مطلب ہے کہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ صرف میگا ایونٹس آتے ہیں تو ہماری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ جی یہاں اس کے لیے ٹیم تیار کر دیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ وہ پروسیس ہے جو تھرو آؤٹ دا ایئر چلے گا, اس پروسیس سے آپ کو ریزلٹ آئیں گے. موئی شاہ صاحب مجھے تھوڑا سا پلیز ایکسکیوز مائی لیک آف ججمنٹ اوور دیر, لیکن اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم بھی جن کو نامینیٹ کیا گیا وومنس کرکٹ کو ہیڈ کرنے کے لیے, ان کا بیک گراؤنڈ شاید شی واز اے نیشنل بیڈمنٹن پلیئر یا کچھ اس طرح کا بیک گراؤنڈ, اس طرح کے تو شاید ایسے فیصلے آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے. اس طرح کے مسائل ہیں بالکل, یہ آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے بھی کیا. ایسے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں وومن کرکٹ میں جن کو وومن کرکٹ کا جو بیسکس ہیں وہ بھی شاید نہیں پتہ ہو, جن کو انٹرنیشنل وومن کرکٹ میں کیا چل رہا ہے, کیا آج کل کس طرح آگے موو فارورڈ اور کنٹریز کر رہی ہیں, کیا ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں, کس طرح ٹیم میں بہتری لا رہی ہیں, اس کا بالکل ABC ان کو نہیں پتہ ہوتا. اور وہ آل آف اے سڈن وہ اس کو آ جاتے ہیں اور وہ اس کو خاص کر اس کے ساتھ مطلب لائن آپ کر دیتے ہو ان کو, اور ان کے ساتھ وومن کرکٹرز کو آپ چلاتے ہو. یہ کام میں یہ ایسا سسٹم ہے, خاص کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی وومن کرکٹ بہت پاپولر ہو رہی ہے. دیکھیں ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے ایکٹیویٹی. وومن انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ آپ کو کبھی ایک ایونٹ آتا ہے, کبھی دوسرا ایونٹ آتا ہے, T20 ورلڈ کپ ہوگا, کل ODI ورلڈ کپ ہوتا ہے, پھر سیریز مسلسل چلتی ہیں, پھر اور ایونٹس ہوتے ہیں, آگے اولمپک کی کوالیفیکیشن ہے, اور اس طرح کے سلسلے ہیں. یہ ساری چیزیں تبھی جا کے آپ اس کو صحیح پراپرلی اس کے لیے تیاری کر سکتے ہو جب آپ کا پراپر سیٹ اپ ہو. اس سیٹ اپ کو چلانے والے وہ لوگ ہوں جو ان کو نو ہو ریگارڈنگ وومن کرکٹ. اینڈ آئی تھنک بطور ایز اے جرنلسٹ آپ اس کو سیکنڈ بھی کریں گے کہ اب تک نہ کوئی اسپیشلائزڈ آپ نے دیکھا کہ کوئی پریس کانفرنس وومنس کرکٹ پر رکھی گئی ہو, یا پھر کچھ ایسے سوالات جوابات کیے گئے ہوں جہاں کنسورشیم ہو کہ جس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں. نہیں جی اس طرح بھی نہیں ہے. آپ بالکل آپ سامنے آئیں, آ کے ہمیں ایک پورا روڈ میپ دیں 1 سال کا کہ آپ وومن کرکٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ بے شک یہاں پہ آپ بریفنگ رکھ لیں, آپ لاہور میں بریفنگ رکھ لیں, جدھر بھی رکھ لیں, اور آپ ہاؤس کو اوپن کریں اور آپ پہ کوسچن آنسر ہو کہ جی یہ کس طرح آپ کر رہے ہو, یہ یہاں پہ کیا ایکٹیویٹی ہوگی, کس طرح آپ ایج گروپ کی ڈیولپمنٹ کس طرح کر رہے ہو, آپ نیشنل ٹیم کی ڈیولپمنٹ وومن کرکٹر کی کس طرح کر رہے ہو, کیا اچیو کرنا چاہتے ہو, کیا آپ کے مقاصد ہیں, کتنے ٹائم فریم میں یہ جو کوچز آپ نے لگائے ہیں, یہ جو آپ نے مینٹورز لگائے ہیں, یا آپ کو آل آف سڈن کہیں سے کوئی آ گیا جی یا وومن کرکٹ کوئی, یہ ان کا ریزلٹ جو ہوگا, ان کے ریزلٹ نہ دے سکے تو ان کا پھر الٹیمیٹ کیا ہوگا. یہ نہ ہو یہاں سے وومن کرکٹ میں ریزلٹ نہ آئے تو پتہ لگے جی کل پھر چیف سلیکٹر بن گئے. یہ ہوگا, یا کوئی اور ان کو عہدہ دے دیا جائے گا.
تو یہ دیکھیں یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک جگہ ٹھیک نہیں ہے وہ دوسری جگہ بھی ٹھیک نہیں. آج کل تو بڑا پاپولر ہے, جسے کچھ نہیں کرانا ہوتا اس کو پوڈ کاسٹ کہتے ہیں, آپ پوڈ کاسٹ کر لو. یہ بھی بڑا ایک وہ کلچر شروع ہو چکا ہے. بٹ اویس صاحب آپ بھی کوچ بھی ہیں, مینیجر بھی رہے ہیں, تو مطلب اس لیول پر بھی یار کتنا اس کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. مطلب جیسا کہ ثنا اور موئی شاہ صاحب دونوں کہہ رہے ہیں, جب تک آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ دس از اے اسپیشلائزڈ فیلڈ اور سسٹمیٹک, جیسا کہ میں نے کہا, میں بہت بڑا مطالبہ کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم ہونی چاہیے پی سی بی کے. یار فار می میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی, چاہے مینس ہے چاہے وومنس کرکٹ ہے, مینجمنٹ چلانے کے لیے یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی این ایکس کرکٹر یا انٹرنیشنل کرکٹ آپ نے کھیلی ہو. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا ہے المیہ وہاں پر, ہمارا آئی تھنک کرائٹیریا یہ ہے. یا تو اگر کوچ بھی اچھا لگ رہا ہے تو آپ نے ٹیسٹ کرکٹ لازمی کھیلی, کرائٹیریا بنا چکے ہوئے ہیں. وومنس کرکٹ کی آپ بات کرتے ہیں, جو وومنس کرکٹ کا ڈھانچہ اس وقت پاکستان کرکٹ میں بیٹھا ہوا ہے, بہت سے لوگوں کو میں خود بھی پرسنلی جانتا ہوں, وہ پہلے ہائی پرفارمنس سینٹر میں تھے, مینس ٹیم میں بھی کام کرتے رہے, پھر آپ وومنس ٹیم کے اندر گئے ہیں. مجھے صرف اس چیز کا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایکسپوجر ہو کہ آپ نے انٹرنیشنل پاکستان کے لیے کھیلا ہے یا اس سبجیکٹ کے اوپر آپ کی گرپ کتنی ہے. وومنس کرکٹ کی بات کریں, ایٹ لیسٹ آپ کی گرپ یہ ہونی چاہیے کہ انڈرسٹینڈ گیم کو کرتے ہو, اس چیپٹر کو پڑھا ہوا ہے کہ آپ کو فائدہ کہاں سے ہونا ہے. اسپانسرز کی جیسے میں بات کر رہا تھا یا انٹرنیشنل سیریز کی بات کر رہا تھا, ابھی جیسے بھی ثنا نے بات کی, ہم خود سن رہے تھے یہ پروگرام میں آنے سے پہلے کہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو زیادہ ایکسپیرینس کیوں ہے, کیونکہ وہ جا کے وہاں پر ایک تو کیونکہ گلاسکو بالکل ساتھ ہے, وہ جا کے کاؤنٹی کرکٹ کھیلتی ہیں, کلب چیمپئن شپ کھیلتی ہیں, ان کے انڈر 19 اسٹرکچر بھی دیکھو آپ کو ایک اسٹرانگ اسٹرکچر نظر آتا ہے. کل وومنس کرکٹ کا ایک بہت اچھا کانسیپٹ مجھے لگا, کیریبین لیگ کی بات کرو, آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا, کنگز مین کی بات کریں, انہوں نے وومنس ٹیم اپنی ڈالی ہے کنگز مین نے. اس وقت آئی T20 کی بات کروں, جہاں پر مینز ہو رہی تھی, جہاں پر انہوں نے شاید ایک رول نکالا کہ 4 افغان پلیئرز کو آپ نے لازمی کھلانا ہے, اب وہ جا رہے ہیں وومنس کی آئی T20 کی طرف. آئی ڈونٹ نو وچ کنٹری, مجھے بھی یاد نہیں آ رہا, انہوں نے بھی ایک رول نکالا کہ ان کی 4 لڑکیاں لازمی اس ٹیم میں کھیلیں گی. آئی گیس UAE کی لڑکیاں ہوں گی یا کسی اور نان ٹیسٹ نیشن کی ہیں. مجھے صرف اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر آپ پاکستان سپر لیگ آلٹرنیٹ پہ نہیں چلا سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ کا اتنا تو ہے نا کرکٹ بورڈ کے کسی لیگ ٹیم جو ابھی اسٹرکچر بن رہا ہے لیگز کا, وہاں پر بات کر کے ابھی EU T20 ہو رہا ہے, ابھی وومنس کا EU T20 ہونا ہے, آپ وہاں پر ایک تو ٹیم اپنی ڈال سکتے ہو نا تاکہ آپ کی لڑکیوں کو ایکسپوجر ہو جائے, یا ان لڑکیوں کو وہاں جا کے بھجوائیں جہاں پر آپ کی ٹیم بیک اینڈ پہ مینس کی اتنی محنت کرتی ہے کہ بگ بیش کے اندر رضوان اور جو بھی آپ کی پرفارمنس تھی اپنی جگہ, آپ کی وہ لائزون ہوتا ہے نا کتنا اسٹرانگ آپ کا لائزون وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, آپ بگ بیش کے اندر لائزون کر کے اپنے لڑکوں کو تو بھجوا دیتے ہو, کانٹریکٹ سیکیور کرواتے ہو کہ یار ان کو ایکسپوجر مل جائے. کیا وومنس ٹیم کے لیے نہیں کر سکتے؟ دیٹ شوز کہ آپ کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. اگر یہ ICC کا میں کہوں گا ڈنڈا نہ ہو کہ اگر آپ کی وومنس ٹیم نہ ہو تو آپ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل اپنا جو فکسچرز ہیں آپ کے مینس کے, آپ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. آپ نے وہ کروانے کی مجبوری پہ آپ انڈر 19 وومنس پہ آئے ہیں. انڈر 19 اسٹرکچر وومنس کی بات کروں, میں کچھ کوچز کو جانتا ہوں, وہ ایک کوچ لگتا ہے ایک اسٹرکچر کے ساتھ, ایک سیریز ختم ہوتی ہے, اگلے کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پورا کا پورا اسٹرکچر آپ چینج کر دیتے ہو, تو کہاں سے آپ ایک پروڈیوس اپنا پلیئرز کو کریں گے؟ پھر آپ پول آف کرکٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کشمیر سے لے کے آپ وزیرستان کی بات کریں, چلے کوئٹہ تک کی بات کر لوں, آپ دور دراز ایریاز کے اندر جائیں, آپ کو فیمیلز وہاں پر کرکٹ کھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں, لیکن جب مشکلات کا پوچھا جائے نا, وہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جو ان کی فیملی والے کہتے ہیں کہ اس کا جو فیوچر ہے وہ کتنا سیکیور ہے. ہم نے سیکیور ہم نے کرنا ہے. کرکٹ کی بات کریں, آپ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر چلیں, آپ ابھی سینٹرل کانٹریکٹس بھی دے رہے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن کرکٹ کہیں اور چلی گئی ہے بھائی, فائنینشیلز ہیں, ساری چیزیں, لیگ کرکٹ ہے جہاں پر سارا کچھ ہے, آپ اس چیز پہ آ ہی نہیں رہی ہو, تو دیٹ مینس پھر میں نے کہا نا کہ آپ کی پرائورٹی نہیں ہے اس وقت. کرکٹ بورڈ کے اندر آپ چلے جائیں, آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی جو بلاک جہاں پر وومنس کا اس وقت بلاک بنا ہوا ہے, ان کی کتنی پرائورٹی ہے کہ وہ کتنے ٹائم بعد جا کے چیئرمین سے ہو یا چاہے وہ آپ کے CEO کتنا جا کے ملتے ہیں, آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی. ملاقات تو بہت دور کی بات ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑا سمپل ہوم ورک ہے, آپ پچھلے 5 یا 6 بورڈ آف گورننس کے اجلاس اٹھا کر دیکھ لیں اور اس کے منٹس آف میٹنگ میں دیکھیں کہ وومنس کرکٹ کے اوپر کتنی تفصیل میں بحث ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ڈسکشن کا حصہ بنایا گیا کہ نہیں, لیکن کتنی تفصیل میں یہ بات کی گئی ہے کہ کون سے ایسے اہم نکات ہیں جن پر ہم کام کر سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ کے سامنے آ جائے گا. بٹ بہت شکریہ آپ تینوں کا, ثنا, اویس اور موئی شاہ صاحب, کہ آپ ہمیں جوائن کرے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.